बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आपकी राय के साथ मैं हूं रजा कफ़ील और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं आम और महबूब। नाज़रीन, आज मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर की मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास हुआ और इजलास में आज़ाद कश्मीर बर से जो मुस्लिम लीग के जो कारकुनान थे बड़ी तादाद में शरीक हुए और जो क़यादत को सख्त जो उनको मज़ामत का सामना करना पड़ा कारकुनों के सामने, और इजलास में कई घंटों तक जारी रहने इजलास में फ़ैसला किया गया कि मरकज़ी मजलिस आमला ने फ़ैसला किया कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत से अलहदा हो जाए। ताहम इसका जो बाज़ाब्ता एलामिया नवाज़ शरीफ साहब करेंगे और फ़ैसला हुआ कि शाह गुलाम कादर साहब की जो सरबराही में नून लीग का एक वफ़द नवाज़ शरीफ से मुलाकात करेगा और मरकज़ी मजलिस आमला के इजलास में कारकुनों की राय से आगाह करेगा। नवाज़ शरीफ मुस्लिम नून से जो अलहदगी का फ़ैसला या बाज़ाब्ता ऐलान मियाँ नवाज़ शरीफ साहब करेंगे। फिर जो सबसे अहम बात है, जो रावलाकोट जेल का जो अफसोसनाक वाक़ा, उसके अभी उसको यानी उसके जो 2 रोज़ मुकम्मल हो गए, अभी तक कोई भी जो फरारी है उसमें से गिरफ़्तार नहीं हो सका। 18 लोगों में से एक बंदा भी गिरफ़्तार नहीं हुआ। और अब तक जो इंकशाफात या जो तहकीकात सामने आई हैं उसमें जो हुकूमत की और इंतज़ामिया की मुजरमाना जो गफलत हुई है, जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के जो अदारे हैं यानी तमाशा बन गए हैं यानी इस आलमी बरादरी के सामने भी। तो फिर आज जो मुज़फ़्फ़राबाद में जो बल्दियाती नुमाइंदगान इनका आज़ाद कश्मीर बर से ये लोग आज इनका दूसरे रोज़ भी इनका धरना जारी रहा मुज़फ़्फ़राबाद असम्बली सेक्रेटेरिएट के सामने। तो हम 3-4 मौज़ूआत पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आज जो मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के मरकज़ी मजलिस आमला का रावलपिंडी में इजलास हुआ, इस इजलास से मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के जो सीनियर नायब सदर राजा मुश्ताक मनास हैं, हम पहले इनका आपको ख़ताब सुनाते हैं कि जो राजा मुश्ताक मनास साहब ने क्या कहा मरकज़ी मजलिस आमला के इजलास में। आज अनवार हुकूमत की अलहदगी की बात करती है। हम हुकूमत को गिराना नहीं चाहते, ये बिल्कुल क्लियर बात कर रहे हैं। हम ये सिर्फ चाहते हैं कि PMLN के बुदरा और उसके MLA इस हुकूमत से करारा कशी इख्तियार करें, ताकि उनके पास मौजूद एक्सियस जिन्होंने बनाना, हम इस गंदगी और इस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहते जिसमें हमारे वोटों से कायम हुकूमत का सरबराह वज़ीर आज़म ईमान में खड़े होकर कहा कि आपको शर्म नहीं आती, क्या आप बातें करते हैं। ये तकरीर सुनने के बाद क्या सियासत करना कोई हमारे ऊपर को फर्ज है? हमें घरों को चला जाना चाहिए। मेरी ये गुजारिश है सदर ग्रामी कि आप अगर कारकुनान की अक्सरियत आज आपको ये कहे तो आप खड़े होकर इनसे कमिट करें कि मैं आपकी आवाज अपने कायद तक पहुंचाऊंगा। अगर ना पहुंचा सका तो आपको अपने पूरे मरकजी उहदेदारों मुश्त में सबको इस्तीफे देने का आप यहाँ पर ऐलान करेंगे इसकी आदत के सामने। उसके बाद हमारे जो बाद में जो साथी आएंगे, ये जमात फिर उनके हवाले होगी, वो अपना फैसला खुद करेंगे। वाखिर दावाना। नाज़रीन, ये मुश्ताक मनास साहब थे और उन्होंने इजलास में आज भरपूर जो नुमाइंदगी की है कारकुनों की और भरपूर मौक़िफ़ अपनाए रखा, और साथ ये भी उन्होंने वहाँ ये मतलब पॉइंट रखा कि अगर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादर अगर ये नवाज़ शरीफ तक कारकुनों की आवाज़ नहीं पहुँचा सकेंगे, अगर मुस्लिम नून की मरकज़ी क़यादत को फैसला नहीं करती, तो मुझसे शाह गुलाम कादर साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए कि अगर हम अपने कारकुनों की आवाज़ जो अपनी क़यादत पर ना पहुँचा सके। इस वक्त हमारे साथ लाइन पे हैं मुस्लिम नून आज़ाद कश्मीर के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ज़ुल्फ़िकार मलिक साहब। मोहम्मद ज़ुल्फ़िकार मलिक साहब से जानते हैं कि आज इजलास में क्या हुआ और यानी पूरा दिन 3-4 घंटे जो इजलास चला है इसमें क्या फैसला। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम, राय साहब क्या हाल है? ठीक हो सी? हाँ मलिक साहब, हमारे नाज़रीन को बताएं कि आज ज़ाहिर मुस्लिम नून आज़ाद कश्मीर की मरकज़ी मजलिस आमला का अहम तरीन इजलास था, जिसमें एक निकाती एजेंडा था कि जो आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत बिलखुसूस जो हुकूमत की 1 साल से कारकर्दगी और फिर मुस्लिम नून ने फैसला करना था क्या इस हुकूमत के साथ रखा जाए या हुकूमत से अलहदा है। तो हमारे नाज़रीन को बताएं कि क्या फ़ैसले हुए और अब आने वाले दिनों में मुस्लिम नून क्या करने जा रही है। देखा जी, बात यह है कि आज के इजलास में एजेंडे तो 2-3 थे, लेकिन जो तकरीबन 700 के करीब हमारी मजलिस आमला, मरकज़ी उहदेदारान, हल्कों के सदूर, जनरल सेक्रेटरी और इस तरह का जो लोग थे, डिस्ट्रिक्ट के सदूर थे, उन्होंने मुतफ़िका तौर पर तकरीबन 99.9% जो है वो अपना फैसला ये दिया जी कि हम अनवार हुकूमत के साथ नहीं चल सकते और इसकी बुराइयों में शामिल नहीं हो सकते, और अनवार हुकूमत के मतलब जो है वो बिम्बद से लेकर नीलम तक लोगों ने एक ही फैसला दिया जी कि ये आज़ाद कश्मीर
کہ لوگوں کو لڑاتا ہے آپس میں. نظریہ علاقے پاکستان کا بیڑا گرک کیا اس نے, اور آزاد کشمیر کے اندر کوئی نئی افراتفری پیدا کرنا چاہتا ہے. اور پچھلا بھی 1 سال اس نے افراتفری کی پیدا کر کے اپنا ٹائم پاس کیا ہے. تو سب نے متفقہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں انوار حکومت کا حصہ نہیں رہنا چاہیے. اچھا ملک صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آگے کیا ہوگا, یعنی اس کے بعد جو مسلم نون کیا کرے گی؟ کیا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی وفد جائے گا؟ کون کون اس لوگ پہ وفد میں ڈسیزن شامل یہ ہوں گے؟ ہوا ہے جی کہ جناب صدر مسلم لیگ نون شاہ غلام قادر صاحب, مشتاق مناط صاحب, راجہ فاروق حیدر صاحب اور مرکزی عہدیداران جو ہیں وہ مل کے میاں صاحب سے آئندہ انشاءاللہ چند دنوں میں بہت جلد انشاءاللہ ان کو ملاقات بھی ہو جائے گی. تو اس حکومت سے ہم اپنے جو ہم پہ لیبل لگا ہے ایک فری میں اور بلا وجہ ہم یہ برائی جو ہے ہمارے ساتھ لگائی جا رہی ہے, اس سے ہم باہر نکل جائیں گے انشاءاللہ. اچھا ملک صاحب, یہ جو آج مسلم نون آزاد کشمیر کے جو سینئر افسر مشتاق مناص, انہوں نے جو یعنی کارکنوں کی بھرپور ترجمانی کی, تو یہ بتائیں کہ آپ اس سے پہلے بھی 2-3 دفعہ واقعات ہو چکے ہیں, اور مشتاق مناص بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ ہی تقریباً 2 ماہ پہلے جب ملاقات کی تھی, انہوں نے ایک فارمولہ بھی پیش کیا تھا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اپنی اکثریت شو نہیں کرتے تو مسلم نون کو جو ہے نا یہ موقع فراہم کیا جائے. تو یہ کیوں ڈیلے ہو رہا ہے بار بار؟ آپ یعنی سارے مسلم نون کے کارکن بھی کہہ رہے ہیں, تو نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ دیکھیں ڈیلے کیوں ہو رہا ہے, یہ آپ میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش نہ کریں. آپ کو پتا ہے کہ ڈیلے کیوں ہوا, لیکن اب ہم جس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں, شاہ غلام قادر صاحب اور ہم سارے لوگ, سارے مسلم لیگ کے لوگ, ہم جس پوزیشن میں آج پہنچ گئے, اس کے بعد ہمارے پاس 2 ہی راستے بچتے کہ یا ہم سیاست چھوڑ دیں یا پھر ہمیں اپنے کارکنوں کی بات سنیں. ہمیں یقیناً اپنے کارکنوں کی بات سننی ہوگی, چونکہ سیاست لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. اگر لوگ ساتھ نہیں ہیں تو پھر نہ جماعت قائم رہتی ہے نہ سیاست باقی رہتی ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے ساتھیوں, اپنے جو ہمارے کارکنان ہیں آزاد کشمیر کے اندر, اور وہ غلط نہیں کہہ رہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ رائے صاحب, یہ جو ہے نا حکومت, اس نے پچھلے دنوں میں قادیانیوں نے جو غلط ہمیں ڈیمانڈ کی ایک جگہ پہ ایک ہمارے سیکٹری کو, اس پہ جب اس نے بات نہیں مانی تو اس کو جو ہے نا ٹرانسفر کر دیا گیا. تو اس کے اندر بے شمار جو ہے نا دنیا بھر کی برائیاں اس حکومت کے اندر پائی جاتی ہیں, اور ہمیں بالکل جو ہے نا اس کا حصہ شروع دن سے ہم کچھ لوگوں کا موقف تھا کہ ہمیں اس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. تو آج تو جو ہے نا بیمبر سے لے کر نیلم تک لوگوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا. ہم لوگوں کے فیصلے کے خلاف جائیں گے تو ہم کدھر جائیں گے آزاد کشمیر میں, پھر وہ سیاست ہماری باقی نہیں رہتی. اچھا ملک صاحب یہ بتائیں کہ آج جو حکومت میں شامل مسلم نون کے جو وزراء بھی تھے, تو وزراء کا کیا موقف تھا؟ کیا کسی وزیر نے کوئی بات کی ہے حکومت کی پالیسیوں پہ, وزیر اعظم پالیسیوں کے, کہ وہ کیوں اس طرح سولو فلائٹ میں ہیں, اور کیوں جو کارکنوں کی باتیں سنی جا رہی ہے؟ دیکھیں وزراء کا جو ہے نا, وزراء جو ہے ہمارے ساتھی ہے, اور ان کا وہ آئے تھے یہاں پہ, کارکنوں کے اندر ایک جذباتی ماحول تھا جس سے وہ چلے گئے. لیکن وزراء نے کہا کہ ہم پارٹی کے ساتھ ہیں. وہ اپنا پیغام یہ دے کر گئے کہ ہم پارٹی کے ساتھ ہیں. کرنل وقار صاحب سمیت صاحب نے کہا جی کہ جو پارٹی ڈیسیژن کرے گی, آج آپ ڈیسیژن کریں, ہمیں بھیج دیں, ہم آج ہی اپنے جو ہے نا وہ استعفے دے کے آ جائیں گے. وزراء پارٹی کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ ملک صاحب, بہت شکریہ ملک صاحب. عامر صاحب, جیسے مشتاق مناص صاحب نے بھی بات کی, اور ملک ذوالفقار زارہ جو سینئر رہنما ہے مسلم نون کے اور آزاد کشمیر مسلم نون کے بانیوں میں شامل ہے ملک صاحب, اور یعنی اچھی اپروچ بھی رکھتے ہیں ملک صاحب. ایک تو یہ بتائیں کہ آج جو اجلاس ہوا, اور یعنی توقع یہی تھی کہ اجلاس میں ذرا یعنی کارکن جو ہے نا مزید اس حکومت کا شاید بوجھ اٹھانے کی تیار نہیں ہو گئے, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آج جو مسلم نون کا اجلاس ہوا اور سب کی متری یعنی سب کا اتفاق رائے ہوا کہ ہم حکومت کے ساتھ نہیں چلیں گے, تو کیا ابھی یہ اس پہ بات مانی جائے گی, نواز شریف اس پہ آئیں گے یا پھر مسلط پسندی کا شکار؟ دیکھیے رائے صاحب, ایک تو یہ بات ہے وہ ٹائم آتا جا رہا ہے جس ٹائم کا انتظار تھا اور یہ کہا جا رہا تھا. تو یہ جو جن کا آپ کہہ رہے ہیں مشتاق مناص صاحب, ذوالفقار ملک صاحب, جو عزیز صاحب, طارق فاروق صاحب تو بیرون ملک ہیں, اور بالخصوص راجہ فاروق حیدر صاحب یا شاہ غلام قادر صاحب بھی, یہ سارے لوگ جو ہیں ایک اچھے وقت کا انتظار کر رہے تھے. جس بات کا ذکر کیا نا کہ سردار ذوالفقار اپنا ملک ذوالفقار صاحب نے کہ جی ان کے منہ میں نہ ڈالا جائے, ان کے منہ میں نہ بھی ڈالا جائے تو سب کو پتہ ہے کہ کس وجہ سے یہ ڈیلے ہوا ہے, یہ جس طرح کی ان کی پارٹی نے. اب جو ایک انہوں نے جملہ بولا کہ جی وزراء نے کہا ہے پارٹی کے ساتھ ہوں, یہ نہیں بتا رہے کون سی پارٹی کے ساتھ ہے. مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں تو اس کے نون لیگ کے اجلاس تو نون لیگ کے ساتھ ہی رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے تو 700 رہنماؤں نے, 700 کارکنوں کی بات نہیں کر رہے, 700 ووٹروں کی بات نہیں کر رہے, یہ 700 ان کے مرکزی مجلس عاملہ کے ممبر ہیں
ان میں 700 میں سابق وزراء ہیں, بہت بڑے بڑے قد کاٹ کے لوگ ہیں, راجہ فاروق حیدر صاحب سمیت, شاہ غلام قادر صاحب سمیت, راجہ نصیر صاحب سمیت, سالار جمہوریت سردار سکندر یاد کے صاحبزادے کے سمیت فاروق سکندر صاحب, مگر سارے لوگ جو ہیں وہ ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کے ضلعوں کے, ان کی تحصیلوں مہاجرین سے شوکت شاہ صاحب جیسے وہ صدور ہیں. اس طرح جو ہے مہاجرین سے جو اسماعیل صاحب بھی بیٹھے, باقی بھی سارے لوگ بیٹھے ہوئے, شوکت شاہ صاحب سمیت. اب ایشو یہ ہے رائے صاحب کہ مقصد یہ دیکھیں اس پارٹی کی, مگر یہ دورہ سا معیار ہے نا, ایک طرف یہ وہ کرتے ہیں. اب مشتاق مناص اگر وہ بات نہ کرتے آج کہ پہلے تو ایجنڈا سیٹل کریں نا, پہلے آج کے جو مین آف دی میچ ہیں یا کیا کہتے ہیں جنہوں نے باؤنڈری کے پار جو چھکا مارا ہے وہ مشتاق مناص ہیں. مشتاق مناص کیونکہ تھوڑا آپ کو پتا ہے صافی شافی بھی رہے ہیں, بڑے قد کاٹ کے, ان کو حالات کا ہی پتہ ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے, پھر کہاں پہنچے ہوئے حالات, باخبر آدمی ہیں. تو انہوں نے وہ کہا جی کہ ایک اسے ہومیوپیتھک سے ختم کر کے نا سرجیکل کی طرف جائیں اور بتائیں کہ ایجنڈا یہ ہے کہ اس پارٹی میں, اس پارٹی کے ساتھ رہنا ہے حکومت کے ساتھ یا نہیں رہنا. تو حکومت کے ساتھ نہ رہنے کے حوالے سے وہ, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صرف ایک رویہ آپ یہ دیکھیں کہ دو باتیں آپ چیک کر لیجئے گا, ناظرین بھی چیک کر لیں, ادھر 700 لوگ موجود تھے. وزراء نے آج کرنا وقار نور صاحب یہ سمیت جو 30-40-50 مار خان وزراء ہیں نا, یہ بھاگے ہیں ادھر سے, اس اجلاس سے یہ بھاگ گئے, انہوں نے جان بچائی ہے اپنی. اور کارکن جو ہیں وہ ایک دو بار حملہ ہوا, مقصد ایک موقع پہ جب جو رخسار صاحب کے حوالے سے انہوں نے لوز ٹاک کی احمد رضا قادری صاحب نے, تو کارکن نے مشتعل ہو گئے, مشتعل ہو گئے. اس کے بعد جو ہے یاسر منشا صاحب, آپ کو پتا ہے پلندری سے بڑے ممتاز کیا کہتے ہیں سردار منشا صاحب ہمارے بزرگ ساتھی تھے, ان کے صاحبزادے ہیں, تو بڑے دلیر یوتھ لیڈر ہیں. ان کی اور عامر الطاف کی ہاتھا پائی ہوتے ہوتے بچی ہے, یہ اس حد تک ان کی بات چلی گئی تھی. تو وزراء نے جو ہے اپنی جان بچائی ہے اور وہ نکل گئے ہیں, ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. وہ ان کے آخری آپشن ہوتا ہے کہ ہم فیصلے کے میرا یہ خیال ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ آلموسٹ آزاد کشمیر کے مسلم لیگ نون نے تو فیصلہ دے دیا. اب ایشو یہ ہے کہ کیونکہ یہ جو غیر ریاستی جماعتیں ہیں وہ کسی اور کے ڈسپلن میں ہیں, تو اب جن کے ڈسپلن میں ہیں ان کے ساتھ بات, لیکن وہ بھی جو ہے نا رائے صاحب کم جو کہ نکو نک ہو گئے نا لوگ, ایک لمٹ ہوتی ہے برداشت کی. اب مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کو ملا کیا, یہ جو 4-5 یہ جو آزاد کشمیر میں 2 وزیر ہیں, الطاف صاحب, عامر الطاف صاحب اور کرنا وقار صاحب, انہیں تو آزاد کشمیر کے 31 حلقوں روزگار ملا ہوا ہے, ان کو تو ظاہر ہے ان کے اپنے معاملات چل رہے ہیں, ٹھیک ہے کر رہے ہیں, چلیں اچھی بات ہے, وہ ظاہر ہے ان کے ہیں. کرنا وقار صاحب تو سیاسی طور پہ وہ آلموسٹ اپنا اسمبلی فلور پہ فیصلہ سنا ہی گئے ہیں کہ جی وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ اگر کرنا وقار نور صاحب نے اپنے رویے میں تبدیلی نہ لائی تو اگلی بار, لیکن آج اجلاس میں آئے کرنا سب اجلاس میں آئے, اگلی بار جو ہے برنالے سے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لینے میں بھی انہیں پرابلم ہوگا. الیکشن جیتنا ہارنا تو بہت دور کی بات ہے نا, ٹکٹ لینے کا بھی پرابلم ہوگا. اسی طرح عامر الطاف صاحب کے لیے بھی مسائل ہوں گے. آزاد کشمیر کے 33 حلقوں میں سے 31 حلقوں کے لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن میں تھے, اور جو شاہ غلام قادر صاحب یا فاروق حیدر صاحب حکومت میں بھی ہیں یا پارلیمان کے اندر ہیں, انہوں نے بھی مسترد کر دیا. ابھی یہ اس کے بعد جو ہے فاروق حیدر صاحب, یہ دیکھیں نا فاروق حیدر کی جو سوچ ہے وہ پریویل کر رہی ہے, اور فاروق حیدر مسلسل کہہ رہے ہیں جو بات فاروق حیدر صاحب کہہ رہے تھے, اسمبلی فلور کے اندر کہہ رہے تھے, جلسوں میں کہہ رہے تھے, احتجاجی مظاہروں میں جا کے کہہ رہے تھے, وہ بات جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. اور مقصد یہ جو موقف ہے کرنا وقار نور کا موقف کسی کارکن کے پاس نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ احمد رضا قادری صاحب کا موقف جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. اب راجہ کیا کہتے ہیں صدیق صاحب تو کہتے ہیں آج اجلاس میں تشریف نہیں لے کے گئے, انہوں نے اجازت لی ہوئی تھی. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں میرا یہ خیال ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک ایسے دوراہے پہ آ کے کھڑی ہوئی ہے کہ اگر وہ کوئی فیصلہ نہیں کرے گی تو مسلم لیگ نون کا جو ہے اس کے لیے بہت نقصان ہوگا. دوسری یہ بات ہے کہ اب جو ہے, اب یہ دیکھیں نا, اب آپ نے پاکستان میں آپ نے شہباز شریف صاحب کو, جب شہباز شریف صاحب پارٹی پریزیڈنٹ نہیں رہے تو نواز شریف کو آزاد کشمیر سے, کشمیریوں سے, کشمیر کی مسلم لیگ نون سے انہیں اور مریم نواز صاحبہ کا بہت انٹرسٹ ہے. انہوں نے کیونکہ باپ بیٹے نے بہت وہ ہمت کی. آپ کو یاد ہے جب پچھلے الیکشن میں میاں نواز شریف صاحب جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے تو مریم نواز نے آ کے, آپ کو پتا ہے کہ تاؤ بٹ سے لے کے بھمبر تک اور فارورڈ کو اٹھا, جیسے دور دراز علاقوں میں جا کے جو ہے وہ میاں نواز شریف کے بھی آپ کے اوپر لوگوں کے ساتھ کچھ وعدے کیے تھے. اب وہ وعدے جو ہے وہ حکومت میں تو یہ لوگ ہیں نا,
اب وہ وعدے پورے کرنے کے بجائے اب وہ جو ہے وہ انوار الحق کی سازشوں کا شکار ہو گیا. انوار الحق صاحب نے وہ بہت بڑی بڑی جو ہے وہ اسکیمیں اور وہ ان کے اوپر جو ہے کسی اور کام کے اوپر وزراء کو لگا دیا. انہیں غرض ہی کوئی نہیں ذاتی شعور میں کارکنوں کا کیا حال ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مسلم لیگ نون نے کوئی فیصلہ نہ کیا, آج دیکھیں کارکنوں نے 700 ووٹروں نے نہیں 700 رہنماؤں نے 700 پارٹی کے ذمہ دار لوگوں نے 700 مسلم لیگ کے ذمہ داروں نے جو ہے وہ ایک ریفرنڈم کر دیا. اور وہ جو سیکرٹری جنرل کیونکہ طارق فاروق صاحب باہر تھے جو اجلاس کو جو ہے وہ کر رہے تھے ایڈیشنل سیکرٹری کی حیثیت سے, یہ وہ آفیشیلی ہمارے ٹی وی چینل کے اوپر بیان دے رہے ہیں کہ 99.9% لوگوں نے جو ہے وہ انوار الحق کے خلاف فیصلہ دیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو مشتاق مناز صاحب ہیں, راجہ فاروق حیدر صاحب ہیں, اور بالخصوص شاہ غلام قادر صاحب ہیں, اسی طرح جو ان کی مشکلات جو فاتح قیادت کے لیے مشکلات ان کی بڑی اچھی ایکسیس ہے, جو نوجوان رہنما ہیں مسلم لیگ کے فاتح محمود کیانی, ان کی بھی اچھی ایکسیس ہے. ان سارے لوگوں کو جو ہے پارٹی قیادت کو آزاد کشمیر کے حالات اور آزاد کشمیر میں مسلم لیگی جو زما جس مصیبت کا شکار ہیں اور جس تکلیف کا شکار ہیں اور جس کرب سے گزر رہے ہیں, اسے جو ہے وہ قائد مسلم لیگ نون تک پہنچا دینا چاہیے. اچھا عمر صاحب, ابھی ہم آتے ہیں کہ جو راولہ کوٹ جیل کا افسوسناک واقعہ ہوا اور تقریباً کا 60 گھنٹے ہونے کو ہیں, اور ابھی تک بھی جو فراری لوگ ہیں جو اس میں سے کوئی بھی جو ملزم پکڑا نہیں گیا, اور اب تک جو تحقیقات ہوئی ہیں یا جو اوشربا انکشافات سامنے آئے ہیں کہ 32 سیکورٹی لیپس ہوا, اور حکومت کی عدم توجہ کی وجہ سے بالخصوص وزیر اعظم صاحب یا جو اعلیٰ جو عہدیداران تھے جن کی ذمہ داری بنتی تھی ریاست کے ایسے معاملات پہ, تو یہ کچھ یعنی کیسے ہو گیا سارا کہ یہ آزاد کشمیر تاریخ میں اتنا بڑا واقعہ ہوا, اور ابھی تک حکومت کی طرف سے باضابطہ طور پر یعنی ابھی تک ملزمان کا نہ پکڑا جانا یہ بے شمار سوالات کو جنم لے رہا ہے. راج صاحب, ایک تو یہ بات ہے کہ بڑا افسوسناک واقعہ اور خوفناک واقعہ ہے, اور اس نے آزاد کشمیر کو اور پاکستان کو پوری دنیا میں تماشا بنا کے رکھ دیا. آج آپ کو پتہ ہے کہ کل جو ہے بی بی سی کی لیڈ سٹوری کے طور آج بھی یعنی کئی گھنٹے تک لیڈ سٹوری وہ کرتے ہوئے, تو یہ جو ہے یہ تماشا بنا ہوا ہے نا. پہلے کیا ہوتا تھا, دنیا کے بڑے بڑے جو ملزم ہوتے تھے نا, مجرم ہوتے تھے رائے صاحب, وہ جا کے جیلوں میں پناہ لیتے ہوتے تھے کہ جا کے اگر جیل میں چلے جائیں گے تو کم از کم جان بچ جائے گی. اب یہ صورتحال ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ حکومت جو ہے اب اس کی غفلت ہے, لاپرواہی ہے, ان کی جو ہے وہ حکمت عملی ہے, لیکن کوئی اپنے آپ کو بریزم نہیں کر سکتا, یہ نہ وزیر اعظم نہ صدر نہ چیف سیکرٹری نہ آئی جی, کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو بریزم نہیں کر سکتا. اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے رہے ہیں. وہ یہ بتائیں کہ انہیں جو ہے وہ 11 اپریل کو راجہ صاحب آئی ایس آئی اور ایم آئی کا تھریٹ الرٹ تھا. دونوں ایجنسی, پاکستان میں 2 ایجنسیز ہیں نا, ان دونوں نے جب جیل حکام کو آگاہ کر دیا, اس کے بعد جیل حکام نے جو ہے وہ اپنے حکام کو آگاہ کر دیا. وہ جو ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ جو ہوتے ہیں آج کل جو اسپیشل سیکرٹری داخلہ کہتے ہیں, انہوں نے آئی جی جیل خانہ جات وہی ہوتے ہیں. اب آئی جی جیل خانہ جات کو بتا دیا تو اس کے بعد جو ہے اسے منتقل کر دینا چاہیے تھا نا, یا باقی کام بھی ہوتے ہیں. 11 جولائی کے بعد ایسا 50 دن تک اس معاملے کو انہوں نے اٹینڈ ہی نہیں کیا. 30 مئی کو جو ہے وہ سیکورٹی اداروں نے پھر مسلسل جو یاد دہانی کرائی, ان کے ریمائنڈرز کے اوپر جو ہے یہ گئے, وہ بھی انہوں نے حکومت کو کہتے رہے, انہوں نے پھر جیل حکام کو کہا کہ آپ جو ہے وہ ہائی کورٹ سے رجوع کریں کہ یہ ملزمان جو ہے انہیں وہ کر دیا جائے. پھر جو ہے 15 جون کو جو ہے وہ غازی صاحب کو میرپور منتقلی کا حکم دیا گیا, یعنی عدالت کے حکم. ٹھیک ہے جی, حکومت نے اس آرڈر کی بنیاد پہ جب عدالت کے حکم تھا تو پھر وہ جو متعلقہ دہشت گردی کی عدالت تھی ادھر حکومت کو جا کے ایک وہ کرنا چاہیے تھا, پروسیس ہوتا ہے جو آئینی قانونی پروسیس ہے, طریقہ کار کے تحت وہ پروسیس رائے صاحب وہ نہیں کیا. اور پھر جو ہے وہ اب جو ہے وہ 27 جولائی جو ہے وہ اس کی وہ درخواست دی گئی کہ جی وہ کیا جائے, اور آگے جو اس کی سماعت تھی. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ غازی صاحب پہلے تو یہ بتائے نا قوم کو, انوار حکومت سب سے پہلے یہ بتائے قوم کو کہ غازی شہزاد کون ہے, غازی شہزاد صاحب نے کیا جرم کیا ہے. میری بات سنیں رائے صاحب, میں ایک منٹ. کسی تھانے کی حدود میں آزاد کشمیر کے کسی تھانے میں ایف آئی آر درج ہوئی ہوگی نا. آزاد کشمیر کے جس تھانے میں غازی شہزاد صاحب کے حوالے سے دہشت گردی کا جو مقدمہ درج کیا گیا ہے, اس میں وہ بتائیں نا کہ آزاد کشمیر کے اس تھانے کی حدود میں پلندری کی یا بلوچ کی کسی حدود میں انہوں نے کیا دہشت گردی فرمائی ہے.
جس دہشت گردی کا نہ راجہ کفیل کو پتہ ہے، نہ عامر محبوب کو پتہ ہے، نہ کسی حکومتی اہلکار کو پتہ ہے. دیکھیں لوگ بات کرتے ہیں، آپ لوگوں کی جب زبان روکتے ہیں اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. دوسری بات ہے کہ اب غازی صاحب جو ہے وہ اگر وہ تھے، میں انہیں مقصد مطلوب تھے، اگر وہ انتہائی مطلوب تھے یا اس کا کوئی اور معاملات تھے، ان کا کوئی معاملہ تھا تو آپ اسے ہینڈل کرنا جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری تھی نا. اب انہوں نے جو ہے وہ ایک پورے کا پورا جو ہے وہ تماشا بنا دیا. آپ اس کو راولہ کوٹ میں رکھنے کا کیا جواز تھا؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا میں رات کو مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ پوری دنیا میں اس پوری روئے زمین پہ 8 ارب انسانوں میں 100 یا 200 کچھ ممالک میں یہ آزاد کشمیر کی راولہ کوٹ جیل ہے جہاں پہ 2024 کے وسط میں بھی کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا تھا. یہ کیسے؟ آپ مجھے یہ بتائیں رائے صاحب یہی ہے نا 11 آپ مجھے یہ بتائیں یہ 11 اپریل کو یعنی جیل میں کیمرے نہیں لگے؟ سر نہیں لگے ہوئے تھے. 11 اپریل کو یہ جو کیمرہ آپ کو فوٹیج آ رہی ہے یہ بازار میں ہے، یہ شہر کے اندر جیل تھی، کوئی جیمر نہیں لگا ہوا اس میں. آپ ادھر جائیں نڈیالہ جیل میں نہیں اسلحہ کیسے گیا؟ وہ جو لسی کا معاملہ ہے وہ کیسے گیا جو ایس ایس پی صاحب کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں یوسف نسیم صاحب جو ہے نا جدھر رہتے ہیں نا ڈیالہ جیل سے کئی کلومیٹر دور رہتے ہیں، یہ ریت کے ممتاز رہنما، ان کے گھر میں بھی سگنل نہیں آتے. ابھی آپ جو سوال کر رہے تھے میں سننے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا بھی آتا ہے کہ دیکھو آج جو وزیر اطلاعات ہیں آزاد کشمیر نے لیٹ نائٹ ان کو پیغام جاری کرنا پڑا، اور بجائے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا افسوس کرتے ہیں کہ جو راولہ کوٹ میں افسوسناک واقعہ ہوا اور اس پر آزاد کشمیر کی حکومت، آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت، سب لوگوں کو ندامت افسوس ہے کہ آزاد کشمیر کے حدود سے یہ جو آزاد کی تاریخ کا سب سے افسوسناک واقعہ ہوا. انہوں نے کوئی وضاحتی بیان جاری کیا تو میں تو اس کو سمجھ نہیں سکا کہ بجائے وہ اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے، حکومت کی ناکامی کا کرتے، انہوں نے یہ کہ کیوں اس کو وضاحت جاری کرنی پڑی وزیر اطلاعات کو؟ راج صاحب اس کے پیچھے جو ہے ایک تو یہ بات ہے کہ کل ایک بہت ہی دیکھیں میں آپ کو بتایا نا بی بی سی میں لیڈ سٹوری ہے، جب کوئی آپ نے ایک تو یہ بات ہے کہ غازی صاحب کا جہاد سے تعلق تھا اور اس کے اوپر انٹرنیشنل بہت کنسرن تھے. اب وہ صحیح کر رہے تھے غلط کر رہے تھے یہ تو ایک الگ بحث ہے نا، مگر بیس کیمپ کے اندر مقصد اگر آپ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اچھا کام ہے غلط کام ہے لیکن پھر بھی آپ نے جواب دینا ہے اس کا. لیکن بیس کیمپ میں آپ کو اگر کشمیریوں کو اپنی آزادی کی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے تو مگر یہ ایک عجیب بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غازی صاحب کے حوالے سے حکومت کو کلیریفیکیشن کرنی چاہیے تھی. اب کل کیا ہوا کہ جب یہ تماشا بن گیا سر عام وہ ہو گئے، ایک جو ہے وہ قیدی بھی مر گیا، ٹھیک ہے جی، اس کی بھی آپ نے ڈیٹیل نہیں دی کہ جی وہ کون سے جرم میں ملوث تھا کیا تھا. کل آپ نے جب جو ہے وہ ایک وزارت اطلاعات نے ایک اپنی ویب سائٹ کے اوپر پہلے اشتہار لگایا، اس میں جناب والا سب کی کروڑ پہ سب کی کروڑ پہ لگائی ہوئی، اور جس کے لیے آپ کا مقصد ساری حکومت لیے ان کے لیے 30 لاکھ روپے ظاہر ہے ان کے اوپر مقدمہ کوئی نہیں نا. غازی صاحب کے اوپر اگر کوئی قتل کا مقدمہ ہوتا، کوئی بڑا مقدمہ ہوتا تو ان کو گرفتاری کے لیے بھی کروڑ روپے کی قیمت ہوتی ہے، 2 کروڑ پہ ہوتی ہے یا 5 کروڑ پہ ہوتی. بیسکلی یہ ہے کہ انہوں نے غازی صاحب کو ایسے ہی پکڑ کے رکھا ہوا تھا جعلی سے مقدمے میں انہیں ملوث، جو انوار الحق صاحب کا اور کرنل وقار صاحب کا آپ کو پتہ نا جعلی مقدمات. ان کا طریقہ کار ہے سب یہ ہے. اب انہیں کل ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا راولپنڈی میں اعلیٰ سطحی اجلاس میں وزیر اعظم بھی شریک تھے، اور انہیں جو ہے وہ اس بات کی مقصد اس بڑے سیکورٹی لیبس کے اوپر انہیں جو ہے وہ مقصد جواب دینا پڑتا ہے نا. جواب نہیں تھا، یہ تو ایسی بات نہیں ہے نا کہ آپ جواب دیں. خود نہیں کر سکتی جو بندہ خط لکھ رہا ہے کہ جو اسے منتقل کرو اسے آپ نے وہ کر دیا ہے، جسے آپ نے وہ مقصد اس کا یہ پرابلم یہ ہے. اب اس کے بعد رات کو انہوں نے 12 بجے آیا افراتفری یہ کرنا کیا ہے جی، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ خبر اتفاق سے یہ سوشل میڈیا والا سارا ذکر ہے یہ بیسیکلی جو ہے وہ ہمارا ہے. یہ خبر میں نے بریک کی فیس بک کے اوپر اور کیا کہتے ہیں دیگر سوشل میڈیا فورمز کے اوپر، لیکن ہم نے کچھ سوالات اٹھائے نا. اب انوار الحق صاحب کا کیا ایشو ہے، کرنل وقار صاحب کا کیا ایشو ہے، یا اب جو ہے وہ ایک تو یہ بات بڑی مزیدار بات ہے کہ وزیر اطلاعات جو ہے نا وہ انہوں نے مقصد صحافت کے اوپر اس پریس ریلیز میں لیکچر دیا ہے. اب جو ہے وہ پیر مظہر شاہ صاحب جو وزیر اطلاعات ہیں وہ ہمیں صحافت سکھائیں گے تو ہمیں بتائیں ہم نے کدھر آنا ہے، ادھر ان سے کلاسز لے لیں، آ کے صحافت سیکھ لیں. میں ادھر آزاد کشمیر میں جو انڈے سے نکلتا ہے نا وہ آ کے صحافیوں کے اوپر چڑھ پڑتا ہے کہ چلو جی یہ بات ہے. سوال پوچھنے والے نہیں ابھی کیا ہوا؟ میں آپ کو ایک اور بڑی خبر 60 گھنٹے ہونے کو ہیں کیا ہوا؟ اچھا راج صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں 60 گھنٹے میں کوئی بندہ نہیں پکڑا گیا، 60 گھنٹے میں کوئی بندہ پکڑا گیا، اور یہ سارے کے سارے لوگ دن کو فرار ہوئے ہیں. ابھی یعنی 2 بجے فرار ہو رہے ہیں راولہ کوٹ شہر میں. ابھی رات کے 8:15 جیل ہے، رات کو 8:15 بجے تک کوئی بندہ گرفتار کوئی آیا، کوئی آپ کے اوپر کوئی الرٹ آ رہی ہے کہ جی ہم نے اتنے بندوں کو پکڑ لیا ہے؟
اگر کوئی پکڑا ہے تو بتائیں. اگر انہوں نے کسی کو بھاگنے والوں کے ساتھ, مگر جن لوگوں نے نیگلیجنسی کی ہے, جن کی مجرمانہ غفلت ہے, ان کے اوپر سوال اٹھانے کے اوپر اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ سوال اٹھانے کے اوپر انہوں نے پھر انوار سرکار نے کہا کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کر. جنہوں نے یہ سوال اٹھایا نا اب میرے اوپر یا اس کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر جو تھا, سوشل میڈیا کے اوپر, تو انہوں نے ان کی جو حکومت کے حکم پہ جو ہے وہ وزارت داخلہ کو ایک خط موصول ہوا ہے وزارت اطلاعات کی طرف سے, یہ جو وزیر اطلاعات ہیں پیر مدر شاہ صاحب, کہ ان کے خلاف آپ کارروائی کریں. تو آپ مہربانی کر کے واقعی کارروائی ہمارے خلاف کریں. آپ کا میری بات نہیں سمجھ رہے نا, نہیں سوال کا جواب خیر دیں گے نا, میں نہ دیں گے کدھر جائیں گے بیچارے, یہ تو باتیں کرتے ہیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے ملزم نہیں پکڑنا, انہوں نے جیل کو سکیور نہیں کرنا, انہوں نے جیل کو میں کیمرے نہیں لگانے, انہوں نے جو ہے وہ قومی سلامتی کے اداروں کی جو کیا کہتے ہیں جو ان کے تھریٹ الرٹ ہیں ان پہ عمل نہیں کرنا. انہوں نے جب ملزم بھاگ جانے ہیں اس کے اوپر کسی نے کوئی سوال اٹھانا ہے تو اس کے اوپر انہوں نے یہ کہنا ہے جی کہ ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمات درج کریں. اب مجھے یہ نہیں پتا, اب یہ نہیں پتا کہ یہ کیا چاہتے ہیں, کہ یہ دہشت گردی کا مقدمہ درج کرتے ہیں, قتل کا مقدمہ درج کرتے ہیں, کوئی ڈیفیمیشن کا کرتے ہیں, وہ انہیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے چلنا. اب یہ بوکھلائے ہوئے ہیں. جب آپ جو ہے وہ آپ کی کوئی حکمت نہ ہو, آپ کے اندر کوئی وزڈم نہ ہو, آپ کے ذہن میں صرف انتقامی کارروائی ہو, آپ صرف اپنا مفاد سوچ رہے ہوں, آپ کی جو ہے ناک سے آگے کی سوچ نہ ہو, آپ کی حکومت کی ناک سے آگے سوچ نہ ہو, آپ کا جو ہے وہ محکمہ اطلاعات جو ہے وہ پروفیشنل نہ ہو, آپ کا وزیر اطلاعات پروفیشنل نہ ہو, آپ کی حکومت کا کوئی فیس ہی نہ ہو, آپ کو دکھانے کے لیے کوئی چیز ہی نہ ہو. مقصد آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی مظفر آباد میں 3 لوگ مار دیے, میرپور میں جو ہے وہ ان کا ایک پولیس کا نوجوان مر گیا, مظفر آباد واقعے کی FIR درج نہیں ہوئی, مظفر آباد میں جوڈیشل کمیشن نہیں بنا, مظفر آباد کے ان شہداء کا کچھ نہیں بنا. یہ کہتے ہیں یہ سوال کرنے والوں کو پکڑ لیں اور جو ان کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے اس کو چھوڑ دیں. عمر صاحب ابھی آتے ہیں ہم کہ اس وقت جو مظفر آباد میں جو بلدیاتی نمائندگان ہیں ان کا دھرنا آج دوسرے روز بھی جاری رہا, اور سخت گرمی میں بھی لوگ بڑی تعداد میں بلدیاتی نمائندگان ہیں, اور پھر حکومت وہی مجرمانہ غفلت کے مرتکب ہو رہی ہے. آج بھی کل بھی حکومت کے کسی ٹیم نے ان کے ساتھ جا کر بات چیت نہیں کی, اور حکومت یعنی مسائل حل کی طرف لوگوں کو خود مجبور کر رہی ہے کہ آپ قانون ہاتھ میں لیں, مظاہرے کریں, پھر جا کر آلات پھر کس طرح لے جا رہے حکومت. دیکھیے ایک تو یہ بات ہے انہوں نے ٹرینڈ سیٹل کر ہے نا, انہوں نے یہ جو ہے ایک تو یہ بات ہے کہ انہوں نے پہلے لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے اور چھوٹے موٹے فنڈ جاری کر کے بلدیاتی نمائندگان کو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کریں گے اور آپ کو آئندہ مالی سال میں فنڈ دیں گے. جو آئندہ مالی سال ہے اس میں چکر لے کے چلیں گے. اب یہ پورے بلدیاتی یہ جو ہزاروں بلدیاتی نمائندگان ہیں یہ انہیں ایک MLA جتنے فنڈ بھی نہیں دینا, یہ تو اپنا آئینی قانون حق مانگ رہے ہیں, ہمیں مالیاتی حقوق دیں, ہمیں آئینی حقوق دیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم اشتہار مانگتے ہیں حکومت سے؟ ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم نے اشتہار نہیں مانگنے. وجہ یہ ہے کہ حکومت آزاد کشمیر نے جب جس دن انوار الحق نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر فنڈ انہیں دیں گے تو ہم ریڈی لگائیں گے, تو اس کے بعد بلدیاتی نمائندوں کو فنڈ نہیں مانگنا چاہیے. وہ ہے دوسری یہ بات ہے رائے صاحب, یہ جو احتجاج ہیں یہ تو جمہوری ریاستوں میں ہوتے ہیں نا, یہ جمہوریت میں ہوتے ہیں نا. اب انوار الحق صاحب کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جی وہ کرنا ہے. اب انہوں نے ایک ٹرینڈ سیٹل کیا ہے کہ کوئی کام سیدھے طریقے سے نہیں کرنا. اب انہوں نے ہر کام جو ہے وہ اسی طریقے سے کیا نا, مگر یا آپ نے مگر کسی طرح جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی کوئی مدد پہنچائی, یا جناب والا آپ کو کچھ لوگ جو ہے وہ سسٹم میں سپورٹ کرتے رہے, یا پھر جناب والا لوگوں نے احتجاج کے ذریعے آپ کو ڈنڈا دیا تو آپ نے جناب والا پہلے انہیں دھمکیاں دی اور انہوں نے کہا جی کہ تمہارا باپ جو ہے وہ یہ بند کرے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا, ماریں, یہ کریں, وہ کریں, دھمکائیں, اور پھر آخر میں ان کے آگے لیٹ کی. اگر یہ جو ہے بلدیاتی نمائندے جو ہے یہ دیکھیں یہ سیریس میٹر ہے سب. اسے اس میں آج جو ہے وہ کوٹلی والوں نے خطاب کیا ہے. کوٹلی آپ کو پتہ ہے کہ کوٹلی, چڑوئی, سینسا, نکیال, کھوئی رٹا 5 تحصیلیں ہیں کوٹلی کے. اگر اس صرف کوٹلی کے ہی لوگ جو ہیں مگر وہ ضلع کونسل کے چیئرمین سے لے کے ایک بلدیہ کے وہ جو میونسپل کمیٹی سے لے کے ایک جو عام کونسلر تک ہیں, یہ اپنے 50-100 بندے لے کے پورے آزاد کشمیر میں منظم ہو کے انہوں نے تحریک شروع کر دی. تو یہ جو ہے عوامی لانگ مارچ سے بہت بڑا واقعہ ہوگا. جب یہ ٹائم گزر چکا ہوگا پھر یہ کہیں گے کہ ہمیں اطلاع. اچھا عمر صاحب, وقت کم ہے ہمارے پاس. ایک دوسرا جو اہم معاملہ ہے کہ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان صاحب کی نالی جو کیس ہے, اس کی کل جو سپریم کورٹ اہم جو سماعت ہے, تو کیا کہیں گے؟ یہ جو سردار تنویر الیاس خان کی کیس کی سماعت ہے, اس حوالے سے بڑی امیدیں ہیں, تو آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے؟ ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ بات ہے کہ یہ کیس روٹین میں لگا ہے,
اس میں کوئی یعنی اس کے پیچھے کوئی بڑی کوئی سیاسی واردات نہیں ہے. دیکھیں انوار الحق جو ہے نا اس وقت سوچ رہے ہوں گے، انوار الحق صاحب کی ایک سائیکی ہے نا، وہ تو انہوں نے اس کے جو تانے بانے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں جو بائیڈن تک تو لے ہی گئے ہوں گے نا. ہو سکتا ہے اس میں انہوں نے روس کے صدر کو اور پاکستان کے جتنے جو ہے نا مقتدر شخصیات ہیں ان کے ساتھ لار لو کے انہوں نے کر دیا ہوگا کہ جی وہ قائد اعظم تک تو ضرور گئے ہوں گے کہ اس میں قائد اعظم صاحب آ گئے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں بظاہر یہ بیسکلی کافی دن پہلے یہ کیس روٹین میں لگا تھا، اور اس وقت جو ہے اب یہ اس کی 3 تاریخ کو ہیرنگ ہے. یہ مقصد ایک تو یہ بات ہے کہ جی 11 اپریل 2023 کو تنویر الیاس صاحب نائل ہوئے ہیں. 15 مہینے بعد جو ہے اس کیس کی جو ہے وہ سماعت ہوئی ہے. اب 15 مہینے بعد جو ہے وہ اب انوار الحق صاحب کی خواہش ہے کہ 15 مہینے بعد بھی یہ کیس نہ سنا جائے، روٹین میں بھی یہ کیس نہ سنا جائے، کوئی وہ بھی نہ کیا جائے. تو اس کیس میں اب یہ دیکھنا ہوگا، یہ کیس میرا نقطہ نظر ہے اس کیس میں. بظاہر تو کیس میں اس کا تو عدالت فیصلہ کرے گی، کیا عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن چیزوں کی ایگزیکیوشن ہو چکی ہے. مقصد تنویر الیاس صاحب نااہل ہوئے، اس کے بعد جو ہے وہ نیا وزیر اعظم آ گیا، اس کے بعد جو ان کے جہاں سے وہ DC2 ہے جس سیٹ پہ، وہاں سے ایک الیکشن پروسیس کے ساتھ ایک MLA منتخب ہو گیا، اب وہ بھی وزیر بن گئے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر ہائی کورٹ، ابھی دیکھنا پڑے گا کہ تنویر الیاس صاحب اس کیس کو سنجیدہ کتنا لیتے ہیں، ان کی جو ہے وہ مقصد جو ان کے کونسلز ہیں، وکلا جو ہیں وہ کیسے ہیں اور وہ کس انداز سے اس کیس کے میرٹس پہ بات کرتے ہیں. لیکن کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے، لیکن اگر سپریم کورٹ کو آرڈر پاس کر دے کہ اگر سپریم کورٹ یہ کہے جی کہ ہم ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہیں تو پھر تنویر الیاس صاحب بطور وزیر اعظم بحال ہو سکتے ہیں. اگر جناب والا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے MLA کے طور پہ انہیں نائل قرار دیا تھا تو تنویر الیاس صاحب MLA کے طور پہ بحال ہو جائیں گے. اور اگر نہ ہوا تو جیسے چوئی سعید صاحب کے کیس میں ایک وہ تھا کہ نائل کی مدت یعنی 2 سال سے کم ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی. تو مقصد اس میں اس کیس کے لگنے میں بظاہر جو ہے وہ انوار الحق کے لیے کوئی سیاسی واردات نہیں. میں کہہ رہا ہوں انوار الحق صاحب کے لیے اس میں کوئی خیر نہیں نظر آتی. باقی ظاہر عدلیہ جو ہے وہ انوار الحق صاحب جس طرح سوچتے ہیں اس طرح کی کوئی ہماری سیاسی عدلیہ نہیں ہے، کوئی دباؤ میں آنے والی عدلیہ نہیں ہے کہ جی آپ یہ سمجھیں کہ جی سپریم کورٹ کسی کے دباؤ میں آ جائے گی یا کسی کے وہ آئے گی. انہوں نے اس کیس کو میرٹ کے اوپر دیکھنا ہے. اس کا اگر وہ فیصلہ ہائی کورٹ کا درست ہوا، ان کے 3 جو جج صاحبان ہیں، پورا بینچ کورٹ ہے، پورے مگر سپریم کورٹ کا مکمل وزڈم ہے، فل کورٹ ہے، اگر وہ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی زیادتی ہوئی ہے تنویر الیاس صاحب کے ساتھ، اگر اس کا وہ ازالہ کر دیتے ہیں تو ظاہر وہ اس کے جو ہے سسٹم میں مشکلات جو ہے وہ انوار الحق صاحب کے لیے. لیکن انوار الحق صاحب یہ دیکھیں نا کہ اگر ایک تو یہ بات ہے اگر انوار الحق صاحب کے ساتھ کوئی ایسا ہو بھی جاتا ہے، نہ بھی ہو تو انوار الحق صاحب جو ہے وہ ایک بند گلی میں جا رہے ہیں، اس سے آگے جو ہے وہ مشکل ہوگا. بہت شکریہ عمر صاحب. ناظرین، جو آزاد کشمیر کا جو راولہ کوٹ کا جو واقعہ ہے تو ظاہر ہے یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور تشویشناک واقعہ ہے. یہ کسی فتح یا شکست کا معاملہ نہیں ہے. آزاد کشمیر کی حکومت کو اپنی اس میں یعنی اس کی نالی کو، اپنی اس غفلت کو اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اور اس کو ایک مثال کے طور پر لے کے آزاد کشمیر کے جتنے تھانے ہیں، آزاد کشمیر کے جتنے جیلیں ہیں، ان کی سیکورٹی میں کہیں کوئی جو ہے نا اگر کہیں جو کمی کوتاہی ہے اس کو فوری دور کیا جائے. اور حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر جتنا جلد ممکن ہو جتنے یہ جو فراری لوگ ہیں ان کو دوبارہ گرفتار کیا جائے. جو آزاد کشمیر سے اس وقت خوف و ہراس کی جو حالت ہے تو کم از کم حکومت کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. کل تک اجازت دیں. اللہ حافظ.